अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा मुल्क का जो मजमूई सियासी मंजरनामा है उस पर हम ज़रा तफसील से बात करें। कुछ आम इश्यूज़ हैं जिनमें सबसे पहले इस वक्त चूँकि ये बजट का महीना है, बजट पेश होना है, तो हम देख रहे हैं कि हुकूमती दावे सामने आ रहे हैं। खान साहब ने हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट में कहा और मुख्तलिफ वज़रा भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि बेहतरी है ओवरऑल जो अदाद व शुमार के ज़रिए नज़र आ रही है कि इकॉनमी पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की जानिब गई है और उसमें बेहतरी आई है। लेकिन एक साथ एक मामला चल रहा है सोशल मीडिया पर भी या मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, अदरवाइज़ भी, कि हम देख रहे हैं कि साथ साथ नून लीग भी कुछ आदाद व शुमार दे रही है। हाल ही में उन्होंने एक मीटिंग भी रखी अपने सेक्रेटेरिएट में, प्री बजट मीटिंग का जिसको नाम दिया गया, और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जो आदाद व शुमार हम छोड़ कर गए थे वो बेहतर हैं और उसके बाद मामलात ख़राबी की तरफ गए। ये PMLN का मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं इस सारे मामले में, और वो परसेंटेज और कंपैरिजन बता रहे हैं कि किस तरह से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, PTI की गवर्नमेंट आई है, तो जो अशिया खुरनोश हैं, आटा, चीनी और इन तमाम चीज़ों में कितने % इजाफ़ा हुआ है। तो एक तरफ तो वो आदाद व शुमार हैं जो हुकूमत के हैं, और दूसरी जानिब वो आदाद व शुमार हैं जो इस वक्त अपोजिशन दे रही है। एक आम आदमी के लिए इस सब में ये समझना कि किसके आदाद व शुमार ठीक हैं या किसके गलत हैं, ये थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल काम है। लेकिन पैरामीटर क्या होना चाहिए, सवाल ये है, एक आम आदमी क्या उन आदाद व शुमार या उन मुश्किल अल्फाज के बारे में कंसर्न है जिनको इकॉनमी के इंडिकेटर्स बताया जा रहा है, या वो अपने डे टू डे इशूज़ को लेकर उसको डील करना और रोज़मर्रा की जो महंगाई है वो उसके लिए एक मसला है। मैं चाहूँगा हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ PDM के पर भी बात आज के प्रोग्राम में हम करेंगे। ख़ास तौर पर नून लीग की सियासत पर मैं बात करना चाहूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि हम बात करें। फिर जो इस वक्त हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स हों, हम ख्याल ग्रुप हों, बाहर से कोई ख़तरात हों, ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि हम बात करें। और फिर आगे रे ऑफ होप हमारे पास क्या है, उम्मीद की किरण आने वाले वक्त में हमारे पास क्या है, मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। एक ब्रेक की जाने पढ़ूँगा। जो मेहमान शख्सियत आज हमें ज्वाइन कर रही हैं उनका तारुफ में ब्रेक से वापस आकर करवाऊँगा, और फिर सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हसन निसार साहब एक्सक्लूसिवली, जो कि सीनियर कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और राइटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले सर, इस वक्त चूँकि ये बजट का महीना है और बजट पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, इस वक्त मुख्तलिफ आदाद व शुमार हैं जो दिए जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से, दूसरा अपोजिशन की जमातें मुख्तलिफ आदाद व शुमार दे रही हैं। अपोजिशन के बयानात ये हैं, या जो हक़ाइक़ हैं, वो जो बहुत सारी बातें की जा रही हैं, वो ये है कि नौबत ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो भी कर्ज़ लेकर इस हुकूमत ने देनी है। ऐसे में जो हुकूमती दावे हैं इकॉनमी को बेहतर करने के या आवाम को रिलीफ देने के, उनमें कितनी जान है, उनको कैसे देखते हैं आप? देखें अरसलान साहब, इसको वर्कआउट करने का तरीका बहुत सादा है। एक दो चीज़ें बुनियादी हमें इकॉनमी के बारे में समझ लेनी चाहिए कि एक तो ये ना रातों रात बर्बाद हो सकती है, ना रातों रात आबाद होती है। पहली बात, ये एक दरीना मर्ज है इस मुल्क का, और ये इनहेरिट किया है PTI ने। आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाइड और डिफेंड देम, मेरा टाइप नहीं है। एक बात याद रखें, PTI झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। आपकी अपोजिशन या पीपल्स पार्टी नून लीग ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये कौन होते हैं? इनके तो पेट भरे हुए हैं। ये तो मुद्दतों इस मुल्क पे हुक्मरान रहे, और आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, इस मुल्क को यहाँ तक लेके आए, इनके तो इश्यूज ही कोई नहीं। ये तो वो लोग हैं, बाकी आप जो भी इल्ज़ामात हैं उनको अलहदा रखते हैं। ये तो तोशाखाना लूटने से बाज नहीं आए, तो इनको अलहदा कर दें। ये क्या कह रहे हैं? PTI को भी अलहदा कर दें। हुकूमतें झूठी होती हैं। असल बात यह है कि भाई मेरे, अगर इकॉनमी दुरुस्त होगी तो उसकी सिर्फ एक मेरी डेफिनेशन, गरीब आदमी का चूल्हा खुद उसको बता देगा, गरीब आदमी की हंडिया उसको बता देगी।
ختم ہو گئی بات. یہ نہ ارسلان صاحب آپ کا فیصلہ ہے، نہ میرا فیصلہ ہے، نہ کسی بلاول کا، نہ کسی مریم کا، نہ کسی عمران خان کا. When we talk about economy, تو اکانومی تو غریب آدمی کی ہوتی ہے نا. ایک متمول آدمی یا خوشحال آدمی یا دولت مند آدمی، اس کا کیا 10 20 50 100 200 500 مہنگی بھی ہو جائے کوئی چیز، اس کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات یہ ہے اس ملک کے جو عوام ہیں وہ الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کریں گے. جو بھی یہ کہے گا کہ جی یہ تو بہت برے حالات ہیں، وہ کہے گا میرے تو اچھے ہیں، میں تو موج کر رہا ہوں، میرے بچے کی اسکول فی بھی ٹائم پہ جا رہی ہے، میرا کچن بھی تو خوب چل رہا ہے، میرے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے اس کا دوا دارو بھی ہو رہا ہے، تم کیا بکواس کر رہے ہو بھائی؟ اچھا اگر آپ کہیں بڑی توپیں چل رہی ہیں تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، تم پاگل ہو، تم منافق ہو، تم گدھے ہو، تم جھوٹے ہو. میرے بچے فاقے کر رہے ہیں، میرے بچے کا اسکول سے نام کٹ گیا، میں اس کی اسکول فی نہیں دے پا رہا. تو سمپل یہ سوال آپ مجھ سے یا اپنے آپ سے نہ پوچھیں، لوگوں سے پوچھ لیں لوگ کیا کہتے ہیں، وہی سچائی ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم. جب پہنچ جائے گا اکانومی، دیکھیں میکرو مائکرو انڈیکیٹرز ان کو چھوڑیں. اصل انڈیکیٹر کیا ہے؟ جب غریب ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا. اور دنیا کا سب سے بڑا فن ہے گورننس، اس کو نادار تک پہنچنا چاہیے. ختم ہو گئی بات. میں آپ کی تو نہیں سنوں گا، نہ کسی اور کی، نہ حکومت کی، نہ اپوزیشن کی. مجھے تو میرا ڈرائیور بتائے گا. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو میجورٹی ہے، بھاری اکثریت. سمپل، وہ کیا کہتے ہیں وہ ریالٹی ہے، باقی جو کہتا ہے مجھے نہیں کوئی دلچسپی. ختم ہو گئی بات. میں جی بالکل ٹھیک، آئی ایگری وتھ یو. تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جو نون لیگ کہہ رہی ہے وہ نہیں، جو حکومت کہہ رہی ہے وہ بھی نہیں، جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ بھی نہیں. وہ بھائی اکانومی کس کے لیے ہے؟ فار دا کامن مین، عوام، عام آدمی جس کی ہم نے جنس بھی بدل دی ہے. اندازہ لگائیں جب کہتے ہیں عام آدمی یہ کر رہا ہے، عام آدمی یہ کہہ رہا ہے، عام آدمی یہ محسوس کر رہا ہے، جب عوام کہتے ہیں تو عوام کہتی ہے. وہ ہم نے تو ان کی جنس بدل دی ہے، ان کا جینڈر تبدیل کر دیا، ان کو مذکر سے مؤنث کر دیا آپ نے. وہی شرم ہے آنی. آپ کے دانشور بھی یہی کرتے ہیں. عوام یہ کہتی ہے، آپ کے پالیٹیشنوں کہتے ہوئے شرم ہی نہیں آتی کہ عوام یہ کہتی ہے کا کیا مطلب؟ چلو جی مان لیا کہتی ہے، تو جو کہتی ہے وہ سچ ہے. ختم. اسی کو اکانومی کہتے ہیں بھائی. بالکل درست فرمایا آپ نے حسن نثار صاحب. اس وقت جو پیمانہ ہے، یقیناً آپ نے کہا کہ وہ چھوڑ دیجئے اس بات کو جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، جو نون لیگ کہہ رہی ہے، یا جو حکومت کہہ رہی ہے. اس وقت پیمانہ ایک عام آدمی سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا خوشحال ہے، کتنا بہتر ہے. رائٹلی سیڈ اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ٹو دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر ایک اور اینگل، ہم نہیں بات کرتے فی الوقت اپوزیشن کی یا پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی، لیکن ایک تو مہنگائی ہو، ایک عام آدمی پس رہا ہو، اور اس کے باوجود اگر حکومت آپ کو یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور سب اچھا ہے، تو پھر اس حکومت کے حوالے سے ہم کیا کہیں گے؟ اس پہ جو میں نے کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا ہے. وہ کیا کہیں گے جی ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے. وہ اپنے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں یہ ایون وہ اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن یہ فیصلہ نہ میں نے نہ آپ نے بھائی میرے، یہ کرنا ہے کامن مین نے. اس ملک کی بھاری ترین جو اکثریت ہے، آدھے کمفرٹیبل، وہی سچائی. بھول جائیں حکومت کیا کہہ رہی ہے اور بھول جائیں اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. ریالٹی کیا ہے، زمینی حقائق آج کی تاریخ میں کیا ہے. ہاں آپ کہو کہ آنے والے 2 سال میں 10 سال میں کچھ بہتری آ جائے گی، پریکٹیکلی آپ کے گھروں تک بھی، جھونپڑیوں تک بھی پہنچ جائے گا. ہمارا یہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں یہ گھروں تک بھی پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہوگی بات. آج کی تاریخ میں تو حقیقت، کل عوام پاگل تو نہیں ہے، خوش ہوں گے تو بھنگڑے ڈالیں گے. لیکن یہ صدیوں سے چل رہا ہے. برے صغیر میں محاورہ ہے ارسلان صاحب، 2 وقت کی روٹی، 3 وقت کا تصور نہیں تھا.
یہ صدیوں سے بھوک ننگ ہے, پہلی بار نہیں ہو رہا. بر صغیر کے مسلمان نے بھی کبھی, یہ ایویں پھدکتے پھرتے ہیں بیچارے کتابیں پڑھ کے, بر صغیر پہ ہم نے اتنے 100 سال حکومت کی. کوئی حکومت نہیں, وہ مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی. کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. لگژری کی انتہا مسلمان رعایا کے لیے بھی یہ تھی, اس کو کھچڑ کہتے تھے. کھچڑی میں اگر دودھ گھی دیسی ڈال لیا اور اوپر شکر ڈال لی تو دیٹ یوز ٹو بی دی الٹیمیٹ لگژری. یہ میاں چنو جیسے قصبوں میں میرے دادا تھے, وہاں وی ہیڈ سم لینڈز, یہ وہ میں نے خود دیکھا ہے. لوگ جوتا بغل میں دبا کے, جہاں شادی یا کوئی تقریب ہوتی تھی وہاں گھر کے پاس جا کے جوتا پہنتے تھے, میرے ایج کے کسی بندے سے. یہ آپ لوگ پوچھ لو. اشفاق احمد کی شارٹ سٹوری, اتنے بڑے رائٹر ہیں, وہ ان کا جملہ ہے, سنا رہا ہوں آپ کو, کہ غریب آدمی مرغی اس وقت کھاتا ہے جب یا مرغی بیمار ہو یا وہ خود بیمار ہو. تو 5000 محاورے, پیٹ میں گیا چارہ کودنے لگا بیچارہ, یہ سارے محاورے کیا ہیں؟ پیٹ پوجا, یعنی پیٹ پوجا, پھر کام دوجا, پہلے پیٹ پوجا. یہ 5000 محاورہ کس بات کا؟ یہ نصیبوں میں لکھا ہے اس خطے کے لوگوں. جب بہتر ہو جائے گا تو پھر ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم حکومت کی سنیں یا اپوزیشن کی سنیں, پھر ہم لوگوں کی سنیں گے. آج تک تو صورتحال یہی ہے. حسن نثار صاحب, تھوڑی سی میں رائے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات پر بھی لینا چاہوں گا کہ اس وقت بے تحاشا سکینڈلز, ہر چیز کا سکینڈل, ون آفٹر انادر ایک سکینڈل سامنے آیا. اس میں شوگر کا سکینڈل, آٹے کا سکینڈل, اور پھر ایک طویل فہرست ہے. پھر ہم نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو قریبی ساتھی تھے وہ دور ہوئے. پھر ایک رپورٹ ہے جو منظر عام پر نہیں آ رہی, ہم خیال گروپ بن رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں ایک ایسی حکومت کو جس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اور جس کے متعلق شاید یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ ماضی کی غلط کاموں کا احتساب کرنے آئیں گے, یہاں پر تو ایک پوری داستان رقم ہوتی جا رہی ہے, اور اب تک ہوئی ہے 3 سالوں میں, کہ کتنے زیادہ غلط کام خود اس گورنمنٹ میں ہو رہے ہیں اور منظر عام پر آ رہے ہیں. حال ہی میں رنگ روڈ سکینڈل لے لیجیے. دیکھیں برسلان, اس میں بھی if you go a little deeper, ہماری سوچ کا, ہماری تربیت اسی طرح کی ہوتی ہے, تعلیم اسی طرح کی ہوتی ہے. مجھے ایک گندھارا انڈسٹریز, آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ, ایوب خان کے بیٹے گور ایوب وغیرہ پورا پاکستان جانتا ہے. پھر اگین اگر آپ نے نہیں پڑھا تو کسی بزرگ سے پوچھ لو جو 55-60 کے لگ بھگ ہو, اس سے پوچھ لو. ایوب خان کے زمانے میں, اس سے پہلے کا مجھے نہیں پتا, وہ کتابوں میں پڑھا ہے, مجھے بتا دیں کوئی پاکستان کا, وہ یار ملک 2 لخت ہو گیا, ہم لوگ باز نہیں آتے, یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. وہ بھائی اس کو تو فارغ ہوئے کئی سال ہو گئے. ہم آپس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. باقی جو قومیں ہیں شاید دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں, ان تو آپس میں مطلب لاش پڑی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا صحت مند آدمی, یعنی یہ کہتے ہیں کئی دانشور. میں سنتا ہوں, میں حیران رہ جاتا ہوں, یہ کیسے لوگ ہیں, ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. وہ آدھا گواہ بیٹھے, اس سے بڑا کوئی سکینڈل ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. بھٹو کی پھانسی, میں پرو بھٹو شٹو نہیں, میری تو ساری عمر بچپن میں ضرور سپورٹ کیا, ضیاء الحق کے زمانے تک جیلیں بھی بھگتیں. اس کے بعد نہ توبہ, میں نے کبھی کسی حکومت, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں. لیکن اس کو آج بھی دنیا جوڈیشل مرڈر کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہتی ہے. اس کا حوالہ کوئی بڑے سے بڑا قانون دان عدالت میں نہیں دے سکتا اس کیس کا. تو مجھے بتا دیں سکینڈل فری آپ کا کوئی 2, 4, 5 سال آپ مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں. پوری اپنی تاریخ میں آپ کی تاریخ دیکھیں. ہمارے ایک ہسٹورین نے لکھا تھا, سننے والا جملہ ہے, ہماری تاریخ ہے سرنڈرز, بلنڈرز اور پلنڈرز کی. پلنڈر کیا؟ لوٹ مار. سرنڈر کیا ہے؟ ہر چیز کے آگے سرنڈر کیا ہوا. جی. جہالت ہے, غربت ہے, تعصب ہے, فرقہ واریت ہے. حسن نثار صاحب, ایک اور چیز جو جاننا چاہوں گا یہاں پر خان صاحب کے حوالے سے, اب ہم نے جو حکومت کے اعداد و شمار ہیں
جو سکینڈلز ہیں مسائل ہیں ان پر بات کی، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ خان صاحب ایک امید کی کرن تھے، آپ کے لیے بھی تھے، میرے لیے بھی تھے، بہت سے پاکستان کے عوام کے لیے وہ رہے، لیکن جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ کہ جو اب ان کا طرز حکمرانی ہے وہ کویسچنیبل ہے. اس پر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ عوامی جو ٹیلی فون کا سلسلہ ایک کرتے ہیں وہ کس حد تک درست ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے، یا وہ جو بازاروں کے دورے کرتے ہیں روٹ لگوا کے، یہ چیزیں کیوں کر عمران خان صاحب کو بھی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور کیا تاثر ان کا اس ساری صورتحال سے عوام میں جا رہا ہے، یا جو ان کے خیر خواہ تھے یا ان سے امید لگاتے تھے ان میں جا رہا ہے؟ دیکھیں بھائی، اس میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، مجھے عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے توقعات تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر دیں. میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے گورننس، ان کے انداز، ان کی وارداتوں سے میں ان سے متنفر تھا. میرا حب علی نہیں تھا. عمران کو میں بہتر ہیومن بینگ ریٹ کرتا تھا. مجھے پتا تھا کل بھی آج بھی فائنینشیل ہائیجین اس کا لاجواب ہے. ادھر وہ ایسا آدمی ہے ٹھیک. اب عقل کتنی ہے، تجربہ کتنا ہے، اس کے ایڈوائزر کس طرح کے. میں نے چند دن پہلے لکھا ہے اپنے مسعود محمودوں کو پہچانو. بھٹو کو تختہ دار پہ لے گیا تھا، اس کا ایک قریبی ترین آدمی تھا مسعود محمود. took him to the gallows. وعدہ معاف گواہوں سے بچو. چند دن پہلے میرا خیال ہفتہ بھی نہیں ہوا. جناب حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے حکومت کے حوالے سے بات کی. ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا. اب گو کہ حسن نثار صاحب نے بڑا واضح طور پر یہ ہمیں بتایا ہے کہ وہ طرز حکمرانی جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا رہا اس سے متنفر تھے، اور وہی وجہ تھی کہ وہ ان کو عمران خان میں ایک امید نظر آتی تھی. لیکن بہرحال یہ جماعتیں اب اپوزیشن میں ہیں، یہ ریالٹی ہیں، ان سیاست کر رہی ہیں. ہم کچھ بات بریک کے بعد ذرا حسن نثار صاحب سے ان جماعتوں کے حوالے سے بھی کریں گے. ایک بریک، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. حسن نثار صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں، سینئر کالمسٹ ہیں، انالسٹ ہیں، رائٹر ہیں. اب گفتگو ہم ان سے کر رہے ہیں. میں حسن نثار صاحب آگے بڑھتے ہوئے، گو کہ آپ دو جماعتوں کو پسند نہیں کرتے لیکن ایک ریالٹی ان کا ایگزسٹ کرنا بہرحال بنتی ہے. میں تھوڑا سا اب نون لیگ کی سیاست پر آنا چاہوں گا. ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب نواز شریف صاحب پہلے اسٹیبلشمنٹ سے ایک لڑائی لے کر بیٹھے رہے خود ساختہ. اب سنا ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی بیچ بچاؤ کا رستہ نکلے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نون لیگ میں مختلف بیانیے اور نون لیگ کی یہ مختلف سیاست؟ نہیں، وہ اب نہیں کر رہا ہے. یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے. نواز شریف کا اور ہے، شہباز شریف کا اور ہے. ڈے ون سے مجھے ایک دن بھی یاد آپ کرا دیں جب شہباز شریف نے مفاہمت کے علاوہ مزاحمت کی بات کی ہو، کوئی مخاصمت کی بات کی ہو، کوئی ایگریشن کبھی دکھایا ہو. پہلے بھی یرغمال وہی تھے. حمزہ کو یرغمال جب پہلے یہ ایگزائل پہ گئے، اب بھی وہ مفرور ہیں، یہ فٹ ہیں، وہ باپ بیٹا اندر. ان کا تو ٹوٹل رویہ ہی اور ہے بھائی. یہ نذیر ناجی صاحب نے ایک بار مجھے بتایا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ ان کے اسپیچ رائٹر رہے ہو، کس طرح کا بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا چلدی پھر ٹکر پنجابی. یہ نواز شریف کے بارے میں تبصرہ نذیر ناجی صاحب جیسے سینئر جرنلسٹ کا. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. شہباز شریف نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جن حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، جو کچھ عوام کے ساتھ بیت رہی ہے، مفاہمت دیکھیں، اس کے علاوہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس طرح کے حالات میں. اور ایک بات، یہ جو یہ پتھر والا کو ڈانگ سوٹے والا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، یہ گاموں ماجوں کا ہوتا ہے. سیاست نام ہی مفاہمت کا ہے، مل جل کے رستے تلاش کرنے کا. اور یہ اس میں بیہیویئر جو ہے وہ فولادی بیہیویئر نہیں ہوتا، وہ جنگجوؤں میں ہوتا تھا. امیر تیمور اور سلطان محمد فاتح، وہ زمانے گزر گئے. اب پرابلم ہے بھائی ایک کہ آپ کا رویہ پانی جیسا ہونا چاہیے. ادھر سے روک گئے، ادھر سے روک گئے، ادھر سے روک لیا، ادھر سے روک لیا، آپ نے رسنا شروع کر دیا.
کوئی صورتحال، کوئی صورت مکالمہ، مفاہمت، کم سے کم ایجنڈا تو ہو یار. آپ لوگ اکٹھے بیٹھے نا اس ملک کی اپوزیشن چنگی پیڑی جیسے بھی ہے. میں نے تو پہلے کہا کہ میری پی ٹی آئی سے محبت کم تھی، ان سے نفرت زیادہ تھی، سیدھی بات جی. تو اب بھی یہ فلسطین کے مسئلے پہ جو سچی بات ہے، ہم جذباتی لوگ ہیں، عقل اکل ہے نہیں. آپ کے اپنے بچے بھوکے مر رہے ہوں، آپ اپنے تھرڈ کزن کے گھر پہنچ جائیں کھانا لے کے، یہ کیا حال ہے؟ کروڑوں بندہ پاورٹی لائن پہ. پاورٹی لائن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس ملک میں، لوگوں کو یہی نہیں پتا پاورٹی لائن ہوتی کیا ہے. خط غربت پہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خط غربت پہ ہونے کا مطلب بھوکا ہونا نہیں، بندہ مر جائے گھر کا کوئی فرد، اس کے کفن دفن کے پیسے نہ ہونا. دس از کالڈ خط غربت. اچھا فلسطین پہ آپ اکٹھے ہو گئے، تمہیں اپنے لوگوں کا خیال نہیں آتا؟ یہ آپ چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، یہ اکٹھے نظر آئے نا تو اپنے لوگوں پہ رحم نہیں آتا؟ اپنے بچے جو اسکولوں سے باہر دھکے کھاتے کروڑوں کی تعداد میں پھر رہے ہیں، فگرز بھی یہاں تو اس ملک میں ٹھیک نہیں ہیں. اور تمہارا ملک کہاں پہنچ گیا بھائی؟ ریلوے ٹریکس پہ تم نے مارکیٹیں کھڑی کر لیں، قبضہ گروپ ہر چوتھے قدم پہ موجود ہیں، رشوت کا ریٹ بڑھ چکا ہے چونکہ رسک بڑھ چکا ہے. کیا بات ہے؟ اب بات ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، نہ کرو. مفاہمت شہباز شریف کی ڈے ون سے پالیسی رہی ہے، وہ میچور اور متوازن پالیسی ڈے ون سے. تو وہ شمشیر زنی بیٹی ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ جھانسی کی رانی بنی ہوئی ہے، تلواریں نہیں ہوتا اس طرح. یہ اور طرح کی دنیا ہے، یہ رضیہ سلطانہ کی دنیا نہیں ہے، یا رضیہ سلطان کی ہے جو بھی کہہ لو، یہ اور طرح کی دنیا ہے. اس میں بعض اوقات آپ کو اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، مل کے رستے تلاش کرنے. حسن نثار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنس شہباز شریف صاحب از بیک اینڈ ہی از آن دا ڈرائیونگ سیٹ، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب تو لندن میں ہیں، مریم صاحبہ اب تھوڑا سا کم نظر آ رہی ہیں ہمیں سامنے، اور یہ جو ویژن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب کا کہ وہ ہمیشہ سے مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہ ٹکراؤ کی لڑائی کی بات کو اوائڈ کرتے ہیں، اور سیاست اسی کا نام ہے. تو اب کیا کوئی امید ہو سکتی ہے کہ وہ جماعتوں کو، پیپلز پارٹی بھی ان کی طرف بینک کر رہی ہے، کوئی امید ہو سکتی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو کر تمام جماعتوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور کسی انداز میں ٹف ٹائم دیا جائے، یا پھر حتمی طور پر جس طرح سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حتمی فیصلہ نواز شریف صاحب نہیں کرنا ہے، تو بے شک شہباز شریف صاحب کی ایک خواہش ہے لیکن فیصلے نواز شریف صاحب کے ہی چلیں گے؟ بس یہی کرنا، پھر وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کے فیصلے جانے، یہ چلتا رہے گا. عوام اس کی قیمت دیتے رہیں گے. اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا بھائی میرے، ایکشن ری پلے. یہ نواز شریف اور اس کا تو میں نے تب پریڈکٹ کیا تھا 24 سال پہلے. آصف عفان کا کالم ہے 2-3 دن پہلے دنیا میں، اس نے کہا کہ 24 سال پہلے یہ بندہ چیختا تھا کہ یہ ذلیل ہوں گے اور پھر یہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی تحریک چلائیں گے. یہ وہ دن تھے جب نواز شریف نے آصف زرداری کی زبان کٹوائی اور بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کے مشہور زمانہ ابا جی کو، بزرگ آدمی کو، اٹھا کے ڈالے میں پھینکا پولیس کے اور اٹھوا لیا. کیسی کیسی زبان دونوں نے ایک دوسرے کے، بھائی ایک دوسرے کو دونوں سیکیورٹی رسک کہتے تھے. ملک میں پہلی بار ہو رہا ہے. لیکن ہمارا سیاستدان جو ہے وہ انٹلیکچولی اس کی جو ساخت ہے وہ اتنا ریٹارڈڈ ہے کہ وہ ان کو سیکھنے کوئی تیار نہیں. بتائیں ان کی آپس کی تاریخ کیا ہے؟ اچھا کل دیکھ لو آپ، پھر وہ بے نظیر پہنچ گئی ادھر جدہ، تو پھر یہ راکھی باندھی، بہن بھائی ہو گئے. باہر میں پھر ایک دوسرے کو چنجے مارتے رہے، دلوتیاں جھاڑتے رہے ایک دوسرے کے اوپر. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا، بلاول مریم بہن بھائی ایپیسوڈ، پھر یکدامی. وہ لوگ نہیں ہیں. آپ بات کر رہے ہو نا حکومت اور اپوزیشن کی، میں تو اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ تو آپس میں اس کی وجہ ہے، ان کا ہدف جو ہے
وہ کوئی لوگوں کی ویلفیئر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ملک ان کے لیے ایک چراگاہ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے. آپ اندازہ لگاؤ یار, شوکت عزیز کو کس چیز کی کمی تھی, جی آصف زرداری کو کس چیز کی کمی تھی, یہ نواز شریف کو, یہ توشہ خانہ سے چیزیں لے گئے یار. اندازہ لگاؤ, وہ شوکت عزیز یار اتنا سینئر بینکر, ایک متمول آدمی, اس نے انڈر ویئر اور بنیانیں نہیں چھوڑی. میں تو نہیں توشہ خانے کا محافظ, سب کچھ چھپا. وہ کوئی گاڑیاں لے گیا, کوئی کچھ لے گیا, کوئی نیکلس لے گیا, یہ کیا لوٹ ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے باقی انہوں نے کوئی کمیشن اور کک بیک چھوڑے ہوں گے؟ اور جو گاڑیوں پہ بک گئے, عوام کو یہ فیسلٹی. جی جب سر ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک میجر سٹیک ہولڈر رہے ہیں ہمیشہ سے, ان کا ایک گروپ رہا ہے, ان کا ایک کردار رہا ہے. ان پر ذرا اپنی رائے دے دیں, خاص طور پر جو ان کا کردار اس حکومت کے بننے کے بعد سے رہا, جہاں پر وہ ساروں کو استعفے دینے پر آمادہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. وہ آج بھی کل بھی یہی بیانات دیتے رہتے ہیں. ان کا کیا مستقبل ہے پاکستان کی سیاست میں؟ یا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اب وہ پارلیمان میں نہیں آ سکے تو شاید ان کی سیاست اب محدود ہوتی جا رہی ہے, اور یہ غصہ بھی ان کو اسی چیز کا ہے. وہ اتنے ہی کیپیسٹی میں رہیں گے, ان کی سیاست پھیلے گی, بڑھے گی, مزید کم ہوگی؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, وہ تو سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے. ان کا کیا سٹیک ہے؟ پہلے بھی وہ ایک پریشر گروپ تھا, آلسو رین ٹائپ, بے نظیر کے ساتھ بھی, تو نواز شریف کے ساتھ بھی, تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی, تو سارا کیا ہے, یوں کر لو تو وہ کر لو. اب یہ ریسنٹلی ان کا اسٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا جی 5 دنوں میں جائے یا 5 سالوں میں جائے, ہم تو لگے رہیں گے. تو ظاہر ہے بیکار مباش کچھ کیا کر, کپڑے ادھیڑ ادھیڑ سیا کر, وہ محاورہ ہے ایک. زندہ نہیں رہنا, کو رڑکنا نہیں ہے. جب تک کوئی اس طرح کی کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے تو لوگ تو ویسے میڈیا سے غائب ہو گئے, تو سال بعد ان کی شکلیں کسی کو یاد نہیں رہنی. وہ اور کچھ بھی نہیں, کیا ڈے ون سے, اور میں نہیں کہہ رہا, آئی ایم ناٹ دا اونلی ون, ڈے ون سے لوگ پی ڈی ایم کے بارے میں یہ پولیو زدہ سا ایک اتحاد ہے. کون لوگ ہیں؟ سزائیں ہوئی ہیں تمہیں, کوئی لٹ مار کی حد نہیں ہے. عمران خان تو جمعہ 8 دن ہوئے, کل آیا بھائی, کتابیں ہیں گوروں کی, کیس کیوں نہیں کرتے؟ میرے پاس موجود ہیں, بے نظیر کے بھی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے, اس کا کیا نام ہے مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت, اس گورے کا, وہ اتنی موٹی کتاب ہے. نواز شریف کے بھی کیسز نہیں, اس اسکینڈل سارے کے سارے. بھائی وہ کو پاکستان ہے جہاں فیصلے نہیں ہونے, تاریخ پہ تاریخ پڑھنی ہے. ٹاپ اب پیسے کی تمہارے پاس کمی نہیں ہے, ٹاپ کے لائرز ہائر کرو جا کے. اس کا مجھے شاید ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کے دوران ہی مجھے نام یاد آ جائے اس آتھر کا, میں ایک زمانے میں بہت کوٹ کیا کرتا تھا, وہ کتاب دکھایا کرتا تھا میں. تو تم نے کچھ چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. اب یہ بچانے بچونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی اور لوگوں کو بھی پتہ ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈھکی چھپی نہیں. یعنی اندازہ لگائیں ان کے سپورٹرز بھی کہتے کیا ہیں, یہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یعنی یہ کرپٹ ہیں, بددیانت ہیں, خائن ہیں, بے ایمان ہیں. اس کا اعتراف جی ان کے سپورٹر کرتے ہیں. کیسے کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں, کوئی کرنے والی بات ہے یہ. حسن نثار صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب جو پوری گفتگو ہم نے آج کی ہے, اور جو سارے معاملات سامنے آئے ہیں, 2 جماعتوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, اس جماعت سے توقعات تھی, لیکن ارد گرد عمران خان صاحب کے لوگ ایسے ہیں جو ڈیلیور نہیں کرنے دے رہے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ پچھلی 1 دہائی میں, 10 سال میں ایک امید کی کرن ضرور تھی, ایک امید ضرور تھی کہ ایک نئی جماعت ہے, یہ اقتدار میں آئے گی, معاملات بہتر ہوں گے. دعوے بھی یہی تھے. اب اگر پہلے والے بھی فلاپ ہو چکے, انہوں نے بھی نہیں ڈیلیور کیا, 2 سال میں الیکشن ہے 2023 کا, اب کیا کوئی امید کی کرن عوام کے پاس اس وقت ہے کہ کس کی طرف جائے؟ پرانی جماعتوں کی طرف جائیں, دوبارہ ان کی طرف جائیں؟ وے فارورڈ کیا ہے سر؟ مسائل کا حل اب کس طرح سے نکلے گا, اور کس طرح سے آگے چیزیں چل سکتی ہیں اگر سبھی سے مایوسی ہے؟ آپشن تو اگر اللہ کو قبول ہوگا, یہ تو کیس ہی اب آسمانوں پہ ڈیسائیڈ ہوگا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ. جی, ٹرم پوری ہونے دیں پی ٹی آئی کو یا اس کی لیڈرشپ کو.
یہ بہانہ پرووائڈ کرنا کسی جرم سے کم نہیں ہوگا کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں آخری سال میں کوئی توپ چلا دینی تھی. یہ نہیں، زور لگاؤ، کریں، ٹرم پوری کریں، دیکھتے ہیں کون سی توپ چلا لیتے ہیں، اور اگر چلا لیتے ہیں تو سبحان اللہ. یہ نیو کیمپس والی جو نہر ہے، اس میں پانی کی جگہ اگر دودھ بہنا شروع ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں. ہم نے سمجھیں گے کہ بھئی عوام کہ بھئی اتنی قیمت دینی تھی جتنی دے لی ہے، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، تو نتھنگ مور دین دیٹ. جی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حسن نثار صاحب آپ کے انتہائی قیمتی وقت کا، اور آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا یقیناً وہ ریالٹیز ہیں لیکن آپ ان کا برملا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.